आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये क्या है और ये इवॉल्व कैसे होके आज के दौर तक पहुंची है? बहुत अच्छा सवाल है, बुनियादी सवाल है। पारोश बीबी, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ये जो लैंग्वेज है, ज़बान है जी। ये इंसानों की ज्यादा बड़ी तख्लीक है या इंसाफ। ये जो दांतों में या ओरल कैविटी में अपनी ज़बान को मखसूस हरकत देके जी ऐसी आवाज पैदा करना जिसमें मानी हो, सिर्फ चीजों के नाम नहीं, कॉन्सेप्ट भी हो जी, कैफियत भी हो। ज़बान इंसानों की, होमोसेपियंस की बहुत बड़ी इजाद है। लेकिन उससे बड़ी इजाद अगर आर्गुबली वो जस्टिस है। अरे वाह। इसलिए कि जंगल में ताकत फैसला करती है, ताकतवर कमजोर को खा जाता है। तो हम जिसे तमद्दुन कहते हैं, जिसे तहजीब कहते हैं, हम जो जंगलों से निकल के शहर में आए हैं और हम जंगल के कानून को एक बुरा लफ्ज, एक बुरी तरकीब, एक बुरा एक्सप्रेशन समझते हैं। जी। क्यों? इसलिए कि इंसानों की बस्ती में फैसले ताकत के बल पे नहीं होंगे, उसके कुछ बुनियादी असूल होंगे। कन्फ्यूशियस उस जमाने में का इंसान जी। जब मगरिब, जिसको अब हम मगरिब कहते हैं ना, जी जी, उसका आगाज भी तो मेसोपोटामिया से हुआ है, वही दजला और फरात के दो दरियाओं की दरमियानी जमीन से, वही मगरिब है असल में ओरिजिनली। जी इधर मशरिक जिसे हम कहते हैं वो चीन था। जी। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि नाइंसाफी ऐसा काम है, ऐसा फेल है, ऐसा एक्ट है जो अगर हमारे साथ किया जाए तो हमें नागवार गुजरेगा। बुनियादी तारीफ बिल्कुल। कवानीन बने हैं, आर्बिट्रेरली भी बने हैं। कवानीन के बनने में भी ताकत कार फरमा रही है। बिल्कुल। क्योंकि कानून की अफादियत इम्प्लीमेंटेशन में है। इस बात से तय होगी कि कानून बनाने वाला कौन है। ओके। अगर एक मुख्तसर, जितना कानून बनाने वाला ग्रोह जो है वो मुख्तसर होगा तो वो अपने मुफाद में कानून बनाएगा ना, जिसे हम मुतलकुल अनानियत कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। आज की दुनिया में शायद क्या बिल्कुल हम डेस्पोट उसे कहते हैं जो बुरा हुक्मरान होता है। डेस्पोटिज्म कहते हैं उस हुकूमत को जो बुरी होती है। अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप। एट वन पॉइंट और अनदर इन हिस्ट्री, तारीख के बहुत से ऐसे अजवार गुजरे हैं जब ये बुरे लफ्ज नहीं थे। डिक्टेटर होना भी हुकूमत का एक जवाब था, डेस्पोट होना भी हुकूमत का एक जवाब था। बादशाहत जी, नस्ल दर नस्ल मौरूसी, इसको जायज समझा जाता था। हम एक ऐसी दुनिया तक पहुंचे हैं जहां
ہم نے انصاف کا سب سے بڑا اصول تو یہ طے کیا کہ قانون بنانے میں سب شہری شریک ہوں گے، جی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ووٹ دے کے، انڈائریکٹلی اپنا نمائندہ بھیجا ہے یا کنٹیسٹ کیا ہے، اگر آپ کو دوسروں نے اپنا نمائندہ چنا ہے تب بھی، لیکن قانون بنانے والے اس خطے کے رہنے والوں کے نمائندہ ہوں گے. تو جتنے زیادہ لوگ فیصلہ سازی میں شریک ہوں گے، قوانین زیادہ منصفانہ ہوں گے، زیادہ انکلوسیو ہوں گے، زیادہ انکلوسیو ہوں گے. ابھی دنیا میں ناانصافی ختم نہیں ہوئی، ابھی اونچ نیچ ختم نہیں ہوئی، ابھی پیدائش کے جو حادثے کے نتیجے میں ہمیں شناخت ملتی ہے، مثلاً جینڈر، مثلاً شکل و صورت، مثلاً کون امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کون غریب گھرانے میں، کون مغرب میں پیدا ہوا ہے اور کون مشرق میں، کون ترقی یافتہ معاشرے میں پیدا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ پسماندہ یا ترقی پذیر. اب یوفیمسٹیکلی کہتے ہیں ترقی پذیر، اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے رہ گیا، وہاں پیدا ہوا ہے. یہ ان شناختوں کے بوجھ کے ساتھ ابھی ہمارا انسانی معاشرہ، لیکن ہم نے کچھ بنیادی اصول طے کیے ہیں. 1، قانون سب کے لیے ایک ہوگا. اب اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ تو اس معاشرے کی کوالٹی کو متعین کرے گا نا. لیکن اصول یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا. 2، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. رائٹ. پھر قانون پہ جو عمل درآمد ہے اس کا طریقہ کار طے کیا جائے گا، جسے ہم ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی قصوروار ثابت نہ ہو جائے ہم اسے معصوم اور بے گناہ ہی سمجھیں گے. presumption of innocence ہوگی. جس پہ الزام لگایا جائے گا اسے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور جو الزام لگائے گا بارے ثبوت اس پہ ہوگا، اسے ثابت کرنا ہے کیونکہ اس نے الزام لگایا ہے. فیئر ٹرائل کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، اس کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں وہ شاید جو قانون سے تعلق رکھنے والے وہ بھی میرے جیسے قانون کے طالب علم نہیں بلکہ جو جورسٹ ہیں ان کے لیے 1971 میں جان رالز، one of the foremost political thinkers of the 20th century، 1971 میں ایک کتاب لکھی، The Concept of Justice. ٹھیک، وہ بنیادی طور پہ وہ میکنزم بتا رہے تھے جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ انصاف تک پہنچ سکتے ہیں. پھر ہمارے اپنے زمانے میں آگے 2009 میں امرتیو سین نے ایک بہت ہی اچھی کتاب لکھی، دا آئیڈیا آف جسٹس. وہ اس کو زیادہ اخلاقیات کے دائرے میں لے آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی معاشرہ ناانصافی کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی متحرک ہوگا، اتنی ہی ایفرٹ کرے گا جس سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے لیے انصاف تلاش کر سکے. اچھا، اب ذرا اس کو میں ایک اور طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ معاشرے میں ناانصافی کو ختم کرنے کی جو تڑپ ہے، جو خواہش ہے، وہ براہ راست متناسب ہے فرد کی اس امید سے کہ اسے انصاف مل سکے. یہ جو کبھی کبھی ہم اپنے معاشروں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا معاشرہ بے حس ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا ہر انڈیویجول بے حس ہو گیا، کلیکٹیولی بھی بے حس نہیں ہوا، اسے انصاف کی امید ختم ہو گئی.
جس معاشرے میں شہری کو انصاف کی امید نہ رہے وہ ناانصافی کے خلاف لڑنا چھوڑ دیتا ہے. ہم دوبارہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں. معاشرہ انصاف کے لیے بنائے گئے جو میکینزم ہیں، جو ادارے ہیں، ان پہ اعتماد کے سہارے چلتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی آ کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اسے انصاف ملے. وہ بےکس بڑھیا جس کی جھریاں جو ہے وہ اس کے آنسوؤں سے مرتب ہوتی ہیں، اسے بھی وہی احترام اور وہی درجہ اور وہی سلوک اور وہی قانونی عمل اور وہی انصاف ملنا چاہیے جو ہم نے کسی طاقتور اور امیر آدمی کے لیے رکھا ہے. پچھلے دنوں، اب یہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور میں کسی ذات پہ حملہ نہیں کر رہا، میں اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں. کسی مقدمے میں ہمارے کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہاں فلاں معاملہ درپیش ہے، یہ کسی اللہ دتا کا کیس نہیں ہے. اچھا، اب اللہ دتا جو ہے نا، وہ جو لوگ ہمارے دوست دیکھنے والے سننے والے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ذرا پرانا لفظ ہے، نام ہے عام. یہ عام طور سے کسی غریب آدمی کا ہوتا ہے اور اس سے اللہ دتا ایک استعارہ بن جاتا ہے کمزور ہونے کا. ایک جج کے منہ سے یہ لفظ اور اس کا یہ استعمال، اس نے ایک شہری کے طور پہ مجھے تکلیف دی کہ جج صاحب جو ہے وہ انصاف میں اللہ دتا اور کسی دوسرے شخص میں تفریق کر رہے ہیں. انصاف اگر اللہ دتا کو نہیں ملے گا تو پھر معاف کیجئے گا ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں ملے گا. پھر 2007 میں بے نظیر بھٹو کے قاتل بھی نہیں پکڑے جائیں گے. پھر 2017 میں نواز شریف کو بھی انصاف نہیں ملے گا. اور پھر 2023 میں عمران خان صاحب پہ بھی گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ لاہور میں تشریف فرما ہوں گے اور ان پہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں بھی مقدمات پرچے کاٹے جا رہے ہوں گے، مقدمات درج ہو رہے ہوں گے، اور فلاں جگہ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور فلاں جگہ پہ بھی ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے ناانصافی کو ایک قدر کے طور پہ مان لیا ہوگا. کیونکہ ہم نے جو ہے وہ قانون کو اقتدار کے اختیار کے ایک ہتھیار میں بدل دیا ہوگا. قانون انصاف کا ذریعہ ہے، یہ کسی کی انتقام یا کسی کے مفاد کا اعلی کار نہیں ہے. جی، یہ جو نظام انصاف ہوتا ہے یہ اپنی طاقت کہاں سے لیتا ہے؟ یہ عوام کو نظام انصاف پہ جتنا اعتماد ہوگا اس سے اپنی طاقت ڈرائیو کرتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، بہت دفعے تو ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ملک کے رہنے والے ہیں ان کی کچھ، ہر ملک کے لوگوں کی کچھ را نروز ہوتی ہیں نا، تو جو بڑی آسانی سے مشتل ہو جاتے کہ اچھا ہمیں برا کہہ دیا تو ہم ادھر ادھر کی بات ایران توران کی سنا کے بات تو اپنے ملک کی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے لوگ جب جہاں بدترین ناانصافی کے خلاف انصاف مانگنے کے لیے ہمارے ملک کی جوڈیشری کے عدلیہ کے دروازے پہ پہنچے، انہیں انصاف نہیں ملا. سب سے بدترین ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ آمریت. ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہم ایک آزاد ملک ہیں. اس ملک کے رہنے والوں کی آزادی کو کوئی شخص بندوق کے بل پہ غصب کر لے، اس پہ قبضہ کر لے، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جب گئے، بدقسمتی سے ہمیں انصاف نہیں ملا، جس کے نتیجے میں جب اعلیٰ ترین
سطح پہ ہم انصاف مانگنے جائیں اور بدترین ناانصافی کے خلاف. ایک بات میں آپ سے عرض کروں پاروش بی بی، آمریت جو ہے وہ کسی ایک گروہ یا فرد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ قوم کے ہر فرد کی ذاتی توہین ہے. اور میں آپ سے ایک اور ان بدترین تجربات کی روشنی میں ایک بات عرض کروں. آمریت میں کسی کا دامن صاف نہیں رہتا، سب کمپرومائز ہو جاتے ہیں، سب کے دامن پہ دھبے لگتے ہیں، سب کے ضمیر جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں. آمریت وہ گندی نالی ہے جس سے گزرنے کے بعد کسی کے کپڑے جو ہے وہ صاف نہیں رکھتے. اور وہ ماہر تعلیم ہو، وہ ماہر قانون ہو، وہ کاروباری انسان ہو، وہ زراعت پیشہ ہو، وہ صنعت کار ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ نوجوان ہو، وہ بوڑھا ہو، آمریت قوم کی اجتماعی توہین کا نام ہے اور قوم کے ہر فرد کی توہین کا نام. اور یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں انصاف کے اداروں پہ عوام کے اعتماد میں کمی آئی ہے. آپ نے تو سوال ذرا زیادہ ڈائریکٹ کیا تھا نا کہ نظام انصاف کہاں سے. مجھے ایک صاحب یاد آ گئے. لاہور میں ایک جگہ ہے شملہ پہاڑی، بڑی معروف ہے، ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، ریلوے ہیڈ کوارٹر کے پاس ہے، وہاں پریس کلب بن گیا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن بالکل ساتھ ہے، ریڈیو اسٹیشن بالکل ساتھ ہے. ایک زمانے میں ایک نیم پاگل شخص وہاں گھوما کرتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. تو وہ ایک بات کہا کرتا تھا اونچی آواز میں، پنجابی میں کہتا تھا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ہائی کورٹ دے 26 ضلع پر انصاف کتے نہیں. اس وقت پنجاب میں 26 اضلاع تھے، اب 42 ہے. وہ کہتا تھا کہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہائی کورٹ کے دائرہ سماعت میں 26 اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، لیکن انصاف کسی ضلع میں نہیں پایا جاتا. تو جب یہ نوبت آ جائے کہ عوام جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اتنے اضلاع ہیں اور اتنی عدالتیں ہیں اور اتنے جج بیٹھے ہیں اور اتنے وکیل بیٹھے ہیں، تو اس کے باوجود انصاف موجود نہیں ہے، تو انصاف کے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو ایک ذاتی سا واقعہ یہ دیتا ہوں. گورنر ہاؤس کے باہر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ 6-7 عورتیں اپنے بیچ میں ایک اور خاتون کو لیے ہوئے وہ احتجاج کرنا چاہ رہی تھی. ویسے گورنر ہاؤس کا دروازہ اصل عمارت سے جتنے فاصلے پہ ہے ان بیچاریوں کی تو آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. وہ جو عورت بیچ میں تھی وہ اپنے خد و خال سے نا صحت سے کشمیری نژاد معلوم ہوتی. اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا اور وہ اپنے محلے کی چند عورتوں کے ساتھ، اس کا خیال تھا کہ شاید گورنر صوبے کا بڑا منصب دار ہے تو کہ وہاں جا کے انصاف مانگتے ہیں. تو اس کو پولیس والوں نے، جب ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، وہ گورنر ہاؤس کا دروازہ تو عوام سے پاک رہنا چاہیے نا، تو اس کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا. وہ بیچاریاں، گرمی کا موسم تھا، وہ عورتیں سمیت اس خاتون کے جس کا بیٹا قتل ہوا تھا، وہ سڑک کے دوسری طرف باغ جناح والے جو فٹ پاتھ ہے نا، وہاں جا کے بیٹھ گئی. اور وہ شاید اتنا روئی ہوگی کہ اس کی وہ سسکی سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کی سانسیں جو تھیں وہ سنائی دے رہی تھیں. میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ آپ ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آواز ختم کر سکتے ہیں، اسے دبا سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں اسے،
لیکن آپ ناانصافی کا احساس دور نہیں کر سکتے. آپ ناانصافی کے خلاف احتجاج کو دبا سکتے ہیں، لیکن ناانصافی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. آپ کو انصاف دینا پڑے گا، آپ کو انصاف فراہم کرنا پڑے گا، اور یہ انصاف دینے ہی سے انصاف کے ادارے جو ہے وہ مضبوط ہو سکیں گے. جی اچھا، تو کیا عدالت کو کوئی کمزور کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو اس کو روکا کیسے جائے گا؟ عدالت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا اگر عدالت انصاف دے رہی ہے. عدالت کو عدالت ہی کمزور کرتی ہے جب انصاف نہیں دیتی. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.